अच्छी बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल माआरिज आयत नंबर 20 हम पढ़ेंगे। इसका कनेक्शन जो है वो आयत 19 के साथ है, तो हम उसे रिकॉल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, हमने इंसान को पैदा ही किया है वो थोड़ दिला है, यानी इंसान की नेचर के अंदर अपनी चीजों की मोहब्बत है। लिहाजा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी अपनी चीज नहीं देता। लिहाजा बिल्कुल छोटे बच्चे 6-7 माह के बच्चे हो ना, दो बैठे हों, तो जैसे एक का फीडर को दूसरा हाथ लगाए तो वो छीनता है अपना फीडर वापस, उसके मुंह में चूसनी हो, अच्छा दूसरा उसकी खींचेगा और वो नहीं देगा। तो ये फितरत है कि हमें पता है हमारी चीज है। और रिश्तों में भी ये होता है कि बच्चे जो हैं, यानी कि छोटे बच्चे बिल्कुल, दो अगर जुड़वा है या 1 साल 1.5 साल का है और दूसरा बहन भाई आ गया, तो वो अपनी माँ को लेकर बाप को लेकर झगड़ा करते हैं। और यानी कि बच्चा बैठा हो, अच्छा भला 6-7 माह का बच्चा है, साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, आप उसको कहती हैं कि ये उसके बाप बैठा है उसके पास, तो आप कहती है मेरा भाई है, तो बच्चा जमीन पे गिर के रोना शुरू कर देता है या मारना शुरू कर देता है, जैसे भी रिएक्ट करते हैं, कि उनको होता है कि मेरा बाप इससे क्यों कहा मेरा। तो ये फितरत के अंदर, और ये कोई बुरी चीज नहीं है। इसी की वजह से दरअसल मलकियत बनती है, चीज बनती है, कंपटीशन चलता है, तरक्की होती है। लेकिन इसमें हद से बढ़ जाना बुखल है, कमीनगी है, हवस है। तो इसको एतदाल पर रखना, बस एतदाल पर रखना। शेयरिंग की ताकत होनी चाहिए और दूसरे की चीज पर कब्जा नहीं करना, लालची नहीं बनना, हवस पैदा नहीं करना। तो उसके लिए फिर अल्लाह से मदद मांगनी है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, पूरी दुआ है, मैं उसका सिर्फ आखिरी हिस्सा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबउ, मैं उस नफ्स से पनाह मांगता हूँ जो कभी सैर ही ना हो, जो कभी भरे ही ना। तो ये जो दुआ है याद है पूरी, आप तो पढ़ती थी, उसमें ये है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, आया यार, व मिन कल्बिल ला यख्शाउ, दिल जो डरता नहीं है, व मिन दुआई ला मुस्तजाबा लहू, जिसकी इस्तिजाबत ही ना हो, व मिन नफ्सिन ला तशबउ, और पेट नफ्स ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो। होता है ना, बाज लोगों को हर चीज के लिए होता है, बाज लोगों को कुछ चीजों के लिए होता है। जैसे जितने भी जोड़े बना ले उनको होता है कि भी और ही बन जाए, और वो कहते भी है कि मुझे तो हर ये कि मुझे तो कभी भी एंड ना नहीं है। किसी को शॉपिंग का है, किसी को खाने का है, तो ये असल में नफ्स की बीमारी है। तो इसका इलाज फिर सबसे अहम तो दुआ है, उसके बाद मौत को याद करना है, मौत को याद करना। बदकिस्मती से एक तो हमारा मरीजों की आयादत को जाना, ये चीजें कम हो गई है ना, मौत की महफिलों में जाना कम हो गया है। वो घर का एक आध बड़ा हो आता है या मर्द जनाजे से हो आते हैं, तो हम कहते हैं चलो काफी हो गया, टाइम नहीं, जिंदगी कुछ ऐसी उलझ गई है हमारी। वरना पहले मौत वाले घरों में भी जाया जाता था और बीमार की आयादत को भी बार बार जाते थे लोग। तो वो उसकी हालत देखकर, उसकी तकलीफ देखकर दिल में नरमी आती है और एहसास पैदा होता है कि हमारा भी यही हाल होना। फिर कब्रिस्तान जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक आसानी अता फरमाए, मौत को याद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात का क्या तोड़ है, आपने कहा मौत को याद करना। तो मौत को कैसे याद करना है, कोई तस्बीह थोड़ी मौत की पढ़नी है, याद रखें कि मरना है। और इस बात का रिमाइंडर है मरीजों की आयादत करना, मौत वाले घर में जाना, लोगों के दुख देखना। तो फिर पता चलता है कि जिंदगी कितनी आर्जी है और चीजें कितनी वक्ती हैं। असल तो जो कुछ है वो अल्लाह का है और बाकी रहने वाली जात अल्लाह की।
تو پھر انسان کی خواہشیں کم ہوتی ہیں. جائز خواہشوں کو پورا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، خواہشوں کا غلام نہیں بن جانا چاہیے، خواہشوں کا غلام نہیں بن جانا چاہیے بس. تو اللہ کہتے ہیں انسان فطرتاً جو ہے نا وہ تھوڑ دلا ہے. اذا جب مسہو پہنچتے ہیں اسے اشر تکلیف جزوعاً گھبرا اٹھتا ہے. جزا فضا لفظ ہوتا ہے، جیم زا عین جزا. ایک ہوتا ہے جزا، وہ ہوتا ہے بدلہ صلہ، اور ایک ہے جزا، اس کا مطلب ہے رونا پیٹنا، ماتم کرنا، شور مچانا. تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے. ہمیں ہوتا ہے نا کوئی تکلیف آتی ہے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں دیکھو مجھ پہ تکلیف آ گئی، دیکھو مجھ پہ تکلیف آ گئی. اور ہمارا تو میں زندگی کبھی سکھی نہیں ویکھیا، پہلے اے ہویا پھر اے ہویا، اور بیچ میں جتنی ہی نعمتیں روز ڈیلی بیسس پہ ملی ہوتی ہیں ان کو ہم کہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. وہ ایک تکلیف کو لے کر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا کریں، آسانی کے لیے طلب بھی کریں، لیکن تھوڑ دیر لوگوں کی طرح شور مت مچائیں. مگر بدقسمتی سے ہم یہی کرتے ہیں اور وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ نے دی. حالانکہ وہی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتیں گنیں اپنے آپ کو ملی ہوئی تو ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور مسائل وہ ایک دو ہی ہوں گے، انہیں کو سر پہ سوار کیا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تکلیف آتی ہے شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے مَنُوعًا، تو روکنے لگتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے، اسے خرچ نہیں کرتا. پیسے کے ساتھ بخل آ جاتا ہے نا، لہذا بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، قیمتی موبائل، اچھا یہ سب کرنے کے بعد پھر بینک بیلنس سنبھالنا شروع کر دیتے ہے نا، بینکوں میں پیسہ رکھنا شروع کر دیتے. ہم اپنے حکمران ٹولے کو ہی آپ دیکھیں، پھر وہی بات ہے، اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. یہ ڈیلی لاکھوں بھی خرچ کریں تو ان کے پیسے ختم نہ ہو. پھر بھی سیلاب زدگان کا پیسہ اس دفعہ بھی کھا گئے، کھایا نا. اب تو کوئی نہیں نہ کر سکتا. انٹرنیشنل کورٹ میں انہوں نے خود ہی کیس کیا، وہ جو ڈیلی میل کے خلاف. ڈیلی میل والوں نے اخبار میں لکھا کہ پاکستان کے گورنمنٹ اور اسپیشلی وزیر اعظم جو ہے انہوں نے سیلاب زدگان کو دی ہوئی انٹرنیشنل امداد جو تھی وہ کھا لی، وہ نہیں پہنچی مصیبت زدگان تک. اس بات پر شہباز شریف صاحب نے لندن جا کر کیس کر دیا ڈیلی میل والوں پر، حد کی عزت کا، کہ انہوں نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا، ہمیں ذلیل کیا. اس کے بعد جناب یہ پہنچے ہی نہیں عدالت، کسی بھی پیشی پر نہیں پہنچے. تو پاکستان کی عدالت تو ہے نہیں، انہوں نے انہیں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا کہ نہ پہنچنے پر، کہ کیس کیا اور آئے نہیں، عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا، اور یہ کلیئر ہو گیا نا کہ جھوٹے ہیں. انہوں نے ان کا کیس بھی خارج کر دیا. کیس خارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا صحیح قرار پا گیا. تو ڈیلی میل والے کیس بھی جیت گئے اور عدالت نے 50,000 جرمانہ، ان کو 50,000 پاؤنڈ جو ہے جرمانہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو، ان کے داماد کو 15,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا. اٹ از نتھنگ فار دیم، ان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی پیسے کے اعتبار سے. لیکن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پروف ہو گیا نا کہ وہ کھا گئے. یہاں کے تو پہ وہ کہہ دیتے جی جھوٹ بولتا پہ اور جھوٹ بولتا پہ، وہاں سچے تھے تو پھر پہنچے کیوں نہیں عدالت میں. اور بلا پیروی کے ڈیلی میل والے کیس جیت گئے. ان کے پاس ان کی کرپشن کے ثبوت بھی ہوں گے. اور وہاں کا بڑا پرانا اور بڑا فیمس جو ہے یہ اخبار ہے ڈیلی میل. تو کون سی چیز ان کو آمادہ کرتی ہے؟ ہوس. کیونکہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ آ چکا ہے، جائز ناجائز کی بھی بحث فی الحال چھوڑ دیں، اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ ان کی کئی نسلیں بغیر کمائے بیٹھ کے کھا سکتے. اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس. اب یہ باجوہ صاحب کا دیکھیں بیلجیم میں اس بندے نے جزیرہ خریدا. ہم آرمی والوں کو کہا یہی کہتے تھے یہی صحیح ہے. نہیں دیکھیں بڑے بڑے لوگ بکتے ہیں تو کام خراب ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا آرمی کے جنرلز کی جو ہے کرپشن وہ تو شروع سے ہے. ایسے تو نہیں اتنے بڑے بڑے ان کی جائیدادیں بنی ہوئی. ایک جو حلال کمانے والا ہے
اس کو کیا یعنی کہ اس کے وہ تو جیسے ریٹائرڈ ہوتا ہے وہی تھوڑا سا فنڈ اس کو ملتا ہے. تو چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, اور چاہے وہ فوجی ہو, جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے ایک اچھے عہدے سے تو حلال کمایا ہے تو اس کے پاس پورا پورا ہی ہوتا ہے. تو کرپشن جو ہے اتنی کی ان لوگوں نے, اتنا کما لیا, چلو ہو گیا, فرض کریں ہو گیا, اب چھوڑ دیں. دیکھو اب بھی نہیں چھوڑ رہے, کیوں؟ ہوس, اتنا پیسہ آ گیا ہے, اب چلو فردر کرپشن نہ کرو. نہیں, صحیح کہتے ہیں قرآن, ان کی مٹی جو ہے ان کی پیٹ بھرے. ہاں, قبر کی مٹی, حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لالچیوں کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, ایک علم کا لالچی اور ایک مال کا لالچی. اور سچ ہے, کوئی لیول علم کا نہیں آتا کہ یعنی کہ میں کہوں کہ اچھا مجھے یہ چیز آتی ہے تو میں یہ کتاب نہ پڑھوں, نہیں. اور پیسے کے لالچ کا تو حال آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا جب مال آتا ہے نا تو انسان سنبھال کے رکھنے لگتا. تو مال خرچ کرنے کے لیے ہے, مال سنبھالنے کے لیے نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں نا پھر. لہٰذا سورہ ماؤن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں. الذین یمنعون الماعون, آخری آیت ہے, الذین یمنعون الماعون, وہاں بھی گود میں آنے. اچھا اٹھو, مجھے اس شہر پہ آنے اس پہ تو آپ گود میں نہیں, منع کرتے ہیں یہ لوگ معمولی چیزوں پر. میرا بی پی, میری چندہ, الا المصلین, سوائے نمازیوں کی, سوائے نمازیوں کی. اب آپ کو پتہ ہے نماز کی صفت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. منکر کیا ہے؟ ہر ناپسندیدہ چیز, ہر ناپسندیدہ چیز منکر ہے. منکر کا لفظی مطلب نکیرہ سے ہے نا. منکر وہ چیز ہے جو پہچانی نہ جائے, اور نیکیوں کو کہتے ہیں معروف, عرف سے ہے. عارفہ کہتے ہیں پہچانا, پہچاننے کو, تو معروف جانی پہچانی چیز. اور منکر کا لفظی مطلب ہے انجان چیز, انوکھی چیز. تو نیکی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے, اس لیے جانی پہچانی ہے. اور برائیاں جتنی بھی ہیں, برائیاں جو ہیں وہ ہماری فطرت کے اگینسٹ ہے, اینٹی فطرت ہے, اسی لیے وہ منکر ہے, انجان ہے. انسان کی فطرت ان کو پہچانتی نہیں. تو اسی میں بخل بھی شامل ہے. تو بخل بھی جو ہے وہ منکر میں. تو جب نماز منکر سے روکتی ہے نا تو نماز پھر بخل سے بھی روکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ عصر پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں آپ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. تیزی سے گزرتا ہوا وقت خود بتاتا ہے کہ انسان نقصان کے سودے کر رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیکوکار ہو گئے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق کی اور صبر کی تلقین کی. 4 صفتیں بیان کی نا, ایمان, حسن عمل, صبر کرنا اور صبر کا ایک دوسرے کو تلقین کرنا, اور حق بات کہنا اور حق پر دوسروں کو بھی قائم رکھنے میں مدد دینا. ٹھیک ہے. تو نیک عمل میں پہلی چیز کیا ہے؟ صلاح. پہلی نیکی صلاح ہے نا ایمان لانے کے بعد. تو پھر بچنے کے لیے نماز. اب یاد کریں بقرہ کے شروع میں اللہ پاک نے پہلے یہود سے کہا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, ان کی حالت پہ بات کی نا پوری. اور پھر حل کیا بتایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر اتامرون الناس بالبر والی آیت آئی, پھر اللہ نے دوبارہ بات کی
اور پھر کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے نماز اور صبر سے کام لو، یہ مدد دیں گے تو. پھر آگے چل کر سورہ بقرہ میں مومنوں کو کہا کہ دین پر پورے پورے قائم ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ فرما کر پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکل لگتا ہے، شیطان بہکاتا ہے تمہیں، بار بار سلپ ہوتے ہو، تو نماز سے اور صبر سے مدد لو. تو پھر مسائل کا حل ہے نماز 5 بار اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم بار بار جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ہم واپس اپنے رستے کو پکڑ سکیں. یہ ہماری لیڈنگ روپ ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہے. اور نماز پڑھنے سے اللہ کا کچھ نہیں بنتا. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پتہ نہیں نماز پڑھیں گے تو اللہ کا کتنا جو ہے اللہ ہونا ڈپوزٹ ہو جائے گا. وہ تو رب ہے، اسے اس سے کوئی نفع نہیں. یہ صرف ہمارا نفع ہے. مولانا رومی ایک حکایت بیان کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مزدور تھا، گھر بناتا تھا، راج کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو بڑے اچھے کام کرتا تھا، بڑا اچھا کام مشہور تھا اس کا. تو وہ تھک گیا اپنے کام سے، تو کہنے لگا بس میں نے نہیں اور کام کر. تو اس کا مالک بڑا نیک دل تھا، اس نے کہا اچھا میرا ایک آخری کام کر دو، ایک آخری گھر بنا دو، فائنل کام، پھر جاؤ. تو اس کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس نے بڑا ٹوٹا پھوٹا گھر بنایا کہ اب گرا کہ تب گرا، گندا سا، جو اس کے کام کے لائق بھی نہیں تھا، کہ وہ بہت اچھا تھا اپنے کام بنا کے. اس نے کہا کہ یہ لیں جی بنا دی. تو مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر تمہارا، یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا. اب اسے صدمہ ہوا کہ اگر یہ مجھے مل رہا تھا تو میں اچھا بناتا. تو کہتے ہیں ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. ہم سارے دن کے کام سوار کے کر لیتے ہیں، سب کچھ، جو بھی مہمان آیا کام کیا سب کچھ، اور جب نماز کا وقت آتا ہے جو ہمارے لیے ہے تو ہم اس کو ٹوٹی پھوٹی گھٹیا بیکار پڑھتے ہیں. ہر قیامت کے دن پھر اللہ جب اس کا اجر دے گا تو حسرت کریں گے کہ ہمیں ہی تو ملنی تھی، ہم ڈھنگ کی پڑھ لیتے. تو ایسا ہی ہے نا، سارا کچھ کر لیتے ہیں. میں نے خود اپنی عشاء کی نماز کو جب الحمدللہ بہتر کیا تو یہ ہوتا تھا کہ ظاہرہ کام، اب تو خیر میرے پاس میڈ ہے، تب میڈ نہیں تھی، میں نے کافی عرصہ کبھی کوئی میڈ نہیں رکھی، تو سارا کام میں خود کرتی تھی. تو بچے بھی چھوٹے تھے، اسکول سب، تو اینڈ پہ میں تھک جاتی تھی، تو اکثر ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھ لیتی تھی. پھر مجھے خود ہی اس بات کا افسوس ہوا، حدیث پتہ تو تھی لیکن جیسے ذہن میں بات اتر جاتی ہے تو دوبارہ نظر سے حدیث گزری کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر آتا ہے. تو پھر مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا کیا میری بے وقوفی ہے. سب کام ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وقت بھی جب نماز پڑھنے کھڑے بھی ہوں اس وقت بھی اگر میاں کہیں کہ جاؤ فلاں چیز بنا کے لا دو، یا میرا بچہ کہے فلاں چیز بنا دو، تو بناؤں گی کہ نہیں؟ کوئی مہمان آ جائے تو اٹھ کے کروں گی کہ نہیں؟ تب تو میں نہیں کہوں گی میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں. تو ایک نماز کے وقت ہی ساری تکلیفیں، ساری دردیں، ساری ٹانگیں دکھتی ہیں. حالانکہ میری پورے دن کے اندر اگر میں اپنے لیے کچھ کر رہی ہوں تو وہ یہ نماز ہی ہے. باقی سب کچھ آپ دیکھیں 24 آورز میں ہم خواتین اسپیشلی، مرد حضرات بھی، لیکن ہم خواتین خاص طور پر جو کچھ کرتی ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتی ہیں. اپنے لیے نارملی ابھی تک ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ اچھا بچے نے روٹی چھوڑ دی وہی کھا لی، اب کیا اٹھ کے روٹی پکانی ہے؟ اب روٹی کیا پکانی، دفعہ کرو. کل کا پڑا ہوا کوئی روٹی ہے اس کو گرم کر لو، اور اپنے لیے پھر گرم بھی نہیں کرتے، ویسے ہی کھا لیتے. ہوتا ہے نا ایسے، یعنی کہ اگر پڑی ہوئی روٹی بچ گئی ہے اس کو گرم کیا ہے تو میاں نے کھانی ہو بچے نے کھانی ہو پراپر گھی لگا کے گرم کرتے، اپنے لیے ویسے ہی کھا لیتے. زیادہ تکلف کیا تو مائکرو میں گرم کر لیا. ایسے ہی ہوتا ہے، یہی کچھ کرتے ہیں. تو پورے دن میں ہم اپنے لیے کرتے کیا؟ انتہا یہ ہے کہ ہم تیار بھی ہوتے ہیں تو اپنے میوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو اپنے پورے دن میں ہم اپنی ذات کے لیے کیا کرتی ہیں؟ صرف ایک نماز ہے جو ہماری اپنی ہے، اور اسی کو ہم مغرو لاتے. یہ بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے. ایک بات ہے، آج سے کچھ سال پہلے آپ نے یہ بات تو باقی میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ سارے کام دوڑ کے کر لیں، جب نماز نہیں اگر بیٹھ کے پڑھیں، اچھا سنتے بیٹھ کے پڑھیں. پھر اپنے آپ کو دوبارہ کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے نا ساری عشاء کی ماشاء اللہ کھڑے ہو گئے. میں کہا پڑھنی نہیں کرا. جب آپ تیار ہو جاتے جان نماز پہ کھڑے بھی ہے نا وہ کرتے ساری تھکاوٹیں ہی اسی آ جاتی ہیں.
جسم ٹوٹنے لگتا ہے. نفس ہے نا ہمارا, ہمارا نفس. ابھی وہی بات ہے کہ ابھی فرض کریں کہ آپ کا کوئی ملنے والا آ جائے, کوئی آ جائے, تو دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی 20 منٹ بات کر لیں گے. اس وقت بھی یاد نہیں آئے گا ٹانگیں دکھ رہی ہیں. اچھا پھر دوبارہ جائے نماز پہ آ کے کھڑے ہوں گے, لیٹ سپوز یہ 4 فرض پڑھ کے سلام پھیرا, کوئی ملنے والی وہ اندر نہیں آ رہی, کہہ رہی میں باہر ہوں, باجی کو بھیج دیں, مجھے کوئی ضروری کام ہے, 20 منٹ اس سے بات کر لیں گے, آدھا گھنٹہ کر لیں گے, پھر دوبارہ آ کے جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے, پھر ٹانگیں دکھنی شروع ہو جائیں گی, دکھ رہی تھی. یہ نفس ہے نا, شیطان تو ہے ہی ہے, نفس بھی ہے ہمارے ساتھ, اور نفس خیر کا کام پسند نہیں کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں بچہ بخار ہو, سچ مچ بخار میں, اس کو سر درد ہو, بخار ہو, کھیل رہا ہوگا, اور آپ اس کو کہیں نا کہ اچھا چل پیپر ہے تھوڑا سا پڑھ بھی لے, ہائے امی میرا سر دکھ رہا ہے, اور پھر وہ بک لے کر بیٹھے گا, پھر اس رونا شروع کر دے گا. سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتا نفس. نفس کیا حال تو بچے والا, وہ تو کھیل کود میں رہنا چاہتا ہے, کھیل کود میں خوش ہے, کام میں نہیں. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے, اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. کیا سالن بناتے اوپر سے نیچے چیزیں لینی وہ لے لیں گے, جہاں نماز پہ بڑی موت پڑتی ہے مجھے تو لہٰذا نماز سے اسی لیے شیطان ہمیں روکتا ہے, نفس بھی روکتا ہے, اور کیونکہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے. نماز ہماری اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو نماز جو ہے جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. تو دین قائم عمارت قائم ہوتی ہے نا ستون کے بنا پر, تو دین کا قیام نماز کے بنا پر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. اللہ سے ملاقات ہے نا نماز, تو اللہ سے ہم براہ راست گفتگو کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا, اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا, کیونکہ نماز اللہ سے گفتگو کا نام. نماز حصار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور, نماز روشنی ہے. تو جو روشنی پا لیتا ہے وہ اندھیروں میں تھوڑی بھٹکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ برہان, نماز دلیل ہے. تو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بے وقوفیوں کے کام نہیں کرتا, اسے خود بخود عقل آ جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کا کفارہ. تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو نماز گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتی ہے. نماز یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. دیکھیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اگر تھوڑا سا شعور ہے, زیادہ نہیں, ہمارے جیسا تھوڑا سا شعور, کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, تو پھر یہ حیا تو آتی ہے نا کہ کس منہ سے کھڑے ہوئے. جسے دن میں 5 بار اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا ہے, وہ پھر کیسے کرے گا فراڈ اور گناہ. تو لہٰذا نماز جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے انسان کو. نماز انسان کو بدلنے کا ذریعہ. لہٰذا نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں نماز کی, اور نماز ہمیں چینج کرنے کا سبب. تو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے. بعض اوقات ہو جاتا ہے نا سنجیدہ نوٹس پر کہ بھئی جاب ایسی ہے کہ 2 نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں, یا وقت اتنا کم ملتا ہے کہ سب فرض پڑھ پا رہے ہیں, تو بھی جو کر رہے ہیں وہ کریں انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. اب نمازی کون ہے جی؟ الذین, یہ ہیں, ہم علی صلاتہم, اپنی نمازوں پر دائمون, دوام اختیار کرنے والے. نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں. اب معاون میں آپ پڑھتے ہیں نا, نہیں اس میں آپ پڑھتے ہیں نا فویل للمصلین, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے.
کون نمازی جی بتائیں؟ سورہ معون پڑھتے ہیں نا، فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازیوں سے غافل ہیں، کیونکہ نمازی کے لیے ہلاکت ہے. ہاں ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو بھولے ہوئے. یہاں اس کے اپوزٹ آ گیا، ہر برائی سے بچ جائیں گے. المصلین نمازی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر قائم ہیں، دوام اختیار کیے ہوئے. یہ نہیں کہ جمعے کے جمعے نماز پڑھ لی یا عید کی عید نماز پڑھ لی، روز اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مستقل مزاج. کافر اور مومن میں فرق کیا ہے جی؟ نماز کا بلا سبب ترک کر دینا کیا ہے؟ کفر. ہے نا، نماز کا جان بوجھ کر ترک کر دینا. ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. تو اگر نماز مستقل اپنائیں گے تو نماز بدل دے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نماز کے فوائد دیکھیے. تو نماز جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان لاپرواہی برتے، بے نیازی اختیار کرے. نماز ہمیں بدل دے گی. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلا حکم یہ دیا مصر میں کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں نماز قائم کریں، اور مدینہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا تھا؟ نماز قائم کرائی تھی. تو نماز کا قیام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے نا. مگر آپ کا سب سے سخت جو جملہ مجھے لگتا ہے کہ فجر کی ایک دن نماز میں لوگ کم تھے تو آپ کو اتنا غصہ ہے کہ آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ نماز فجر میں غیر حاضر ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، صرف عورتوں اور بچوں کا خیال مجھے روک لیتا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھ لینی تھی، جماعت میں نہیں آئے تھے. آپ کو اتنا غصہ تھا، حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کتنے نرم مزاج انسان تھے. تو ہمارا پھر حال کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر اس پر افسوس ناک بات یہ ہے کہ کبھی کہیں تو کہتے ہیں ہم میں خرابی کیا برائی ہے ہمارے اندر. بھئی نماز ہی نہیں پڑھتے اور اس کے بعد کیا تمہیں ڈھونڈ کر دیں برائی؟ بے نمازی ہونے کے علاوہ بھی برائی چاہتے ہو. عہد نبوی میں منافقوں کو بھی نماز کے لیے آنا پڑتا تھا، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. نماز جو ہے اس پر آپ کو استقامت کرنی ہوگی، کیونکہ نماز مومن کی پہچان ہے. نماز پر آپ سب نے 2 حدیثیں ڈھونڈ کر لانی، میری سنائی ہوئی نہیں ڈھونڈنی، خود ڈھونڈنی. پچھلی حدیثیں بھی آپ پر ہیں، آپ لوگوں نے سنائی نہیں. کس موضوع پر دی تھی جی میں نے؟ صدقہ پر. چلیں سنائیں، اپنی اپنی سنائیں. آپ پہلے سنائیں نا، یعنی کہ دائیں سے شروع کرتے ہیں، سنائیں. جی آپ سنائیں. میرے ہسبینڈ سے بچے ہیں، پہلے سے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ کے مطلب پہلے بیوی سے بچے ہیں، اور میں ان پر خرچ کرتی ہوں، تو کیا مجھے ان کا ثواب ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے تو 2 ہو جائے گا، ایک ان خرچ کرنے کا اور دوسرا قرابت آئی. جی آپ سنائیے. حذیفہ بن یمان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا تم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو
جو ان کے مقروض ہوں بہت دے دیا کریں اور سختی نہ کیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی۔ جی سمجھ آئی حدیث کی؟ پہلی والی تو آپ کئی بار سن چکے ہیں مجھ سے۔ اس میں یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتوں نے کہا کہ کوئی نیکی ہے تمہارے پاس، تو اس نے کہا کہ میں مالدار تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا جو میرے مقروض ہو، قرض پر مال لیا ہو، اگر وہ نہ دے سکے تو سختی نہ کرو، تو وہ پھر ان سے سختی نہیں کرتے۔ اس بنا پر فرشتوں نے بھی اس سے پھر درگزر سے کام لیا۔ جی سنا دے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور یہ ایمان کا سب سے آخری لیول ہے کہ کم از کم اتنا ایمان تو ہو۔ تو ہم دیکھیں نا اس پر بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو راستوں میں چیزیں پھینکتے ہیں تمام کے ساتھ، گاڑیوں کے دروازے کھول کر، شیشے کھول کر ہم سڑکوں پہ گند پھینکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ہم تو ایمان کے اس لاسٹ لیول سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جی بہترین صدقہ یہی ہے کہ کسی کو یہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور نرم رویہ اختیار کرنا، مسکراہٹ سے بات کرنا بہترین صدقہ ہے۔ جب حدیث پر کرنی ہوتی ہے تو یا تو لکھا کریں یا اس کا مفہوم صحیح یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث الگ ہے کہ بہترین، سب سے بہترین صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ حدیث الگ ہے کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیثیں مکس نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا دائیں ہاتھ سے مدد لیں، لکھا کر۔ جی میں نے بھی وہی یاد کی ہوئی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ جو معروف ہیں ان کو چھوڑ کر ذرا سرچ کیا کریں نا، ہاتھوں میں موبائل تو ہر وقت ہے سب کے، جو بہت معروف ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں، نئی چیز کو ڈھونڈے، نئی احادیث ڈھونڈے، بہت احادیث ہے صدقے کے اوپر۔ اب آپ نے نماز کی اہمیت پر ایک ایک آیت اور دو حدیثیں مجھے کل سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ کی کلاس جلدی ختم کر رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے اور تنگ کر رہی، تو انشاءاللہ کل پھر اگلی کلاس میں پھر آگے پڑھیں گے، کیونکہ موضوع ایسا میں سے تسلی سے ہی پڑھاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔